आदाब। आपसे मुलाकात हस्ब वादा हो रही है। मैंने कुछ देर पहले आपको लिखा था इस पेज पर कि आपसे मुलाकात होगी, और जो दहशतगर्दी की माविनत वाले ममालिक की फ़हरिस्त है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल करने से मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। मैं अभी कुछ दोस्त जब तक आन बैठें तो फिर तफसीली इस बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम हैं अफराद, तो कुछ देर में सब आते होंगे। एक दरख्वास्त आपसे कि यहाँ ना आपको कमेंट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको इसको लाइक करने की ज़रूरत है, ना ही आपको शेयर करने की ज़रूरत है। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम जो बैठें हम अपनी गुफ्तगू करें और हम सुकून के साथ चीज़ों को देखें। कुछ चीज़ें यकीनन उससे मुख्तलिफ भी होती हैं जैसा हम सोचते हैं, लेकिन बेहतर तरीक़ा यही है कि हम चीज़ों को देखें, समझें, जहाँ इख्तलाफ नज़र आए अपना इख्तलाफी जो राय है या नुक्ता निगाह है वो बयान कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि आज तफसील से बात हो। पाकिस्तान के हवाले से एक बार फिर पेरिस में जो गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दी की माविनत वाले ममालिक की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, उसके नुकसानात क्या होंगे, उसका असर किस तरह पड़ेगा, डॉलर किसने लिए और किसको अब भुगतना पड़ेगा, हमारी मईशत पर इसके असरात क्या होंगे। तफसील से ज़रा हम इस पर बात करते हैं बग़ैर जज्बाती हुए, क्योंकि हमारे यहाँ जज्बाती होने का रंग ज़्यादा होता है और जो सच्चाई है उसको तफसील से देखना ज़रा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगा कि हम तफसील से बात करें लेकिन जज्बाती हुए बग़ैर। खैर, जज्बाती होना भी कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ जज्बाती होने की ज़रूरत हो वहाँ जज्बाती भी हो जाना चाहिए, लेकिन मुल्की मामलात में जज्बात से ज़्यादा होश से काम लेने की ज़रूरत होती है। मगरबी ममालिक में आपने देखा होगा कि वो सबसे ज़्यादा अहम मामला ये रखा जाता है कि मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए, मुल्क के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए, इदारों को किस तरह से खड़ा रखा जाए। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि करप्शन का मामला, मैंने बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक ब्लॉग लिखा था वो तफसील से लिखा था और इसीलिए लिखा था कि उस पर गुफ्तगू हो। हमारे यहाँ चीज़ों को इधर उधर कर दिया जाता है और असल मामलात हमारे उन पर गुफ्तगू नहीं होती है। उस पर भी मैं खैर बात करूँगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जो मुतबादिल के मज़ामीन हुआ करें वो ज़रूर पढ़ा करें और साथ ही कोशिश किया करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे पास अब मीडियम कोई और है नहीं। रियासत के तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी हालत आपके सामने है। वो अवाम के नुक्ता है निगाह या अवाम के मफादात का ख्याल करने के बजाय एक तरफ उनके अपने कारोबारी मफादात हैं, दूसरी तरफ उन पर बेशुमार दबाव भी है, तीसरी तरफ जो सहाफ़ी हैं उनकी हालतें भी आपके सामने हैं। कईयों ने लिफाफे पकड़ लिए हैं और जो नहीं पकड़ते उनकी प्रेजेंटेशन चला दी जाती है कि वो मुल्क के मुखालिफ हैं। तो ऐसी हालत में किसी शख्स का सच बोलना आसान नहीं होता। इसलिए मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि मुतबादिल के मीडियम से जब जब आपके सामने पैगामात आया करें या कॉलम्स आया करें या मज़ामीन आया करें, वो सुना करें, उन्हें पढ़ें आराम से सुकून के साथ। जहाँ आपको इख्तलाफ महसूस हो उसको इख्तलाफी रंग के साथ अपना नुक्ता निगाह बयान करें और ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक बात को पहुँचाएँ, ताकि माशरे में जो खला है मुख्तलिफ गुफ्तगू का वो कम से कम पूरा हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक अच्छा माशरा हम तभी बन सकते हैं जब हमारे माशरे में मुख्तलिफ नौइयत की गुफ्तगू का रिवाज या बहस का रिवाज हो। जज्बातियत की बजाय हम दलील से गुफ्तगू करना सीखें और इख्तलाफ को इज़्ज़त देना सीखें। इख्तलाफ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी आप किसी से इल्मी इख्तलाफ रखते हैं तो उसकी ज़ात से इख्तलाफ नहीं होता। कई लोग यहाँ पर कहते रहते हैं कि आतिफ साहब आपको इमरान खान से इख्तलाफ है, या आप नवाज़ शरीफ पर इख्तलाफ करते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं, या ज़रदारी पर तनकीद करते रहते हैं, या दीगर सियासी जमातों पर भी तनकीद करते रहते हैं, या फ़ौज और अदलिया पर तनकीद करते रहते हैं। तो साहब बात यह है कि ना फ़ौज से कोई ज़ाती मखासमत है, ना अदलिया से, ना किसी सियासतदान से। ये सब लोग ज़ाहिर है और सब इदारे पाकिस्तान के अपने इदारे हैं। मसला ये है कि जहाँ जहाँ आपको ख़राबी दिखाई दे उसका तयन करना ये बहुत ज़रूरी होता है,
تاکہ گفتگو تو شروع ہو. ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ہم صرف ایک بیانیے سے پورا ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں، یا ایک ادارے سے پورا ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ریاست کھڑی نہیں رہ سکتی اپنے پیروں پر. تو ضروری ہے کہ تفصیل سے مختلف موضوعات پر، جن موضوعات پر بات نہیں ہو رہی ہے ان پر بات ہو، اور یہی بنیادی مقصد بھی ہے متبادل کا. اور میری آپ سے درخواست اس لیے ہے کہ متبادل کے مضامین نہ صرف پڑھا کریں بلکہ دیگر احباب تک بھی انہیں ضرور پہنچایا کریں، تاکہ معاشرے میں جو یہ خلا ہے یہ کسی طرح سے ہم اپنے طور پر پر کرنے کی کوشش کریں. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اچھا، یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، اس کا صدارتی دفتر یا مرکزی دفتر یہ پیرس میں ہے. اور آپ احباب کو گزشتہ نشست میں نے اس پہ بات بھی کی تھی، اور ایک مضمون جو متبادل کا تھا حالیہ اس میں بھی میں نے لکھا تھا، اور میں پھر اب یہاں اس گفتگو میں بھی آپ کی نظر کر دوں کہ یہ جو پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا پاکستان کا نام 2012 سے 2015 تک کے دوران اس لسٹ میں شامل تھا، اور پھر پاکستان کی طرف سے ان یقین دہانیوں کی بنیاد پر کہ وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی مالی معاونت کو روکے گا، یہ نام نکالا گیا تھا. لیکن عالمی برادری کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا، اور اس کے لیے ہمیں کوئی بنیادی اقدامات کرنا چاہیے تھے جو شاید ہماری طرف سے ہوئے نہیں، اور ان پر بھی بات ہونا چاہیے، اور اس پر میں تفصیل سے بات بعد میں کروں گا. پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہی نوعیت تھی جب ڈان لیکس کا معاملہ ہوا تھا. چونکہ جو ہمارے سفارتکار مختلف ممالک میں گئے تھے ان میں سب سے زیادہ جو مشکلات پیش آئی تھیں وہ فرانس میں ہی پیش آئی تھیں، کیونکہ فرانس میں ان سفارتکاروں کے سامنے بہت ساری شواہد اور ثبوت رکھے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ آپ کشمیر کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں، ذرا یہ اپنے ملک کی حالت دیکھیں. تو یہی معاملہ تھا جو ڈان لیکس میں جمہوری حکومت اور فوج کے درمیان تناؤ کا باعث بنا تھا، اور پھر وہ بات باہر نکل گئی اور پھر ایک پوری کنٹروورسی بن گئی تھی. لیکن معاملہ یہی ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں، ان کی مالی معاونت، میں آپ کو سنجیدگی سے بتاؤں کہ جب ہم کراچی میں تھے تو کراچی میں کئی دکانیں، کئی ہوٹل، وہاں پر جو کیشیئر کی جگہ ہے وہاں پر گلے رکھے ہوتے تھے، جن پر کسی میں جیش محمد کے لیے، کسی میں لشکر طیبہ کے لیے، کسی میں دوسری جہادی تنظیموں کے لیے لوگوں سے پیسے لیے جاتے تھے. یہ سڑکوں پہ گلیوں کی عام جگہوں کی بات بتا رہا ہوں میں. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ریاست کی ایک پالیسی تھی کہ اس طرح کی تنظیموں کو پروموٹ کیا جائے. پھر 9/11 کے بعد پاکستان نے جو کمٹمنٹس کی تھیں عالمی برادری کے ساتھ، ابھی میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ کمٹمنٹس ٹھیک تھیں یا خراب تھیں، وہ اب ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ جب کوئی ملک کمٹمنٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. 2004 میں سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا جس میں دہشت گردی کی تعریف وضع کی گئی تھی، اس وقت پاکستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن تھا، اور اسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دینے میں جس قرارداد سے اسے دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، پاکستان نے اسامہ بن لادن کے خلاف ووٹ ڈالا تھا، اور پاکستان نے اسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دینے والی اس مشترکہ منظور کردہ قرارداد میں اپنا حصہ ڈالا تھا. تو بعد میں آپ بطور ریاست یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نہیں مانتے، کیونکہ آپ نے ایک عالمی فورم پر مان لیا کہ اسامہ بن لادن دہشت گرد ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ اس کے دہشت گرد نہ ہونے کے دلائل وہاں دیتے اور یہ قرارداد منظور نہ ہونے دیتے، یا چین سے ہی کہہ دیتے کہ وہ نہ منظور ہونے دے، لیکن یا ویٹو کر دے. لیکن ایسا نہیں ہوا، پاکستان نے اس قرارداد میں ووٹ ڈالا اور اس کو دہشت گرد قرار دلوایا. لیکن پھر اسامہ بن لادن پاکستان میں ایبٹ آباد میں 2011 میں جو 2 مئی کو آپریشن ہوا، 1 اور 2 مئی کے درمیانی رات کو، اس میں اسامہ بن لادن پاکستان میں مارا گیا، اور معلوم چلا کہ وہاں کئی سالوں سے رہ رہا تھا. اور یہ جگہ جہاں وہ مارا گیا امریکی آپریشن میں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی ملٹری اکیڈمی سے کوئی 500-600 میٹر دور تھا. اسلام آباد سے یہ کوئی 60-70 کلومیٹر دور ایبٹ آباد کا علاقہ ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا پیغام کیا ہوگا کہ 2004 سے پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور ادارے یہ واضح طور پر کہتے رہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں نہیں ہے،
اور پھر دنیا کو کم سے کم یہی میسج کیا کہ وہ نہ صرف پاکستان میں تھا بلکہ وہ کئی سال سے رہ رہا تھا، بلکہ وہ جس جگہ پر رہ رہا تھا وہ پاکستان کے جو محفوظ ترین مقامات ہیں وہاں پر وہ قیام پذیر تھا۔ پھر دوسری بات، دنیا بھر نے یہ بھی دیکھا کہ ملا منصور جو طالبان کا لیڈر تھا ملا عمر کے بعد، اسے ڈرون حملے میں بلوچستان میں مارا گیا۔ اسی طرح حکیم اللہ محسود جو پاکستانی طالبان کا رہنما تھا، اور اس سے پہلے بیت اللہ محسود، وہ بھی پاکستانی حملے میں نہیں بلکہ امریکی ڈرون حملوں میں مارے گئے۔ اور ادھر ہم مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم آپریشنز کر رہے ہیں۔ یہ جو مشرف تھے ان کے دور میں آپریشن راہ راست ہوا، پھر قیانی صاحب کے دور میں آپریشن راہ نجات ہوا، پھر راحیل شریف صاحب کے دور میں آپریشن غزب عزب، اور اس غالباً اسی نام کا تھا، اس کے بعد پھر ضرب عزب، اور اس کے بعد پھر جو نئے چیف آئے باجوہ صاحب، انہوں نے رد الفساد شروع کر دیا۔ ذاتی طور پر ہر چیف جو پچھلے 5-6 چیفز آئے ہیں ان کی دور میں ہر بار ایک نیا آپریشن تو شروع ہوا ہے، لیکن کوئی بڑا لیڈر پاکستانی آپریشنز میں نہیں مارا گیا۔ ہاں یہ ہم نے دیکھا کہ احسان اللہ احسان جو پاکستانی طالبان ہیں ان کا ترجمان تھا، وہ پکڑا گیا اور اسے کس انداز کی ٹریٹمنٹ دی گئی۔ یہ دنیا کے لیے کم سے کم یہ پیغامات جا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں رہ رہا تھا اور اسے مارنے کے لیے امریکہ کو اپنی طاقت استعمال کرنا پڑی، پاکستان نے نہیں مارا، اور بلکہ پاکستان کی طرف سے پیغام یہ گیا کہ شکیل آفریدی جس نے اسامہ بن لادن کو پکڑوانے میں یا ڈیٹیکٹ کروانے میں مدد دی، وہ جیل میں ہے۔ تو یہ پیغامات ہیں کچھ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو کتاب جنرل اسد کی آئی، انہوں نے لکھا کہ یہ جو شکیل آفریدی ہے اس کی مخبری ایک فوجی کرنل نے کی تھی، اور اس نے امریکہ سے وہ پیسے لیے جو اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت تھی، اور امریکہ کی شہریت لی، اور پاکستان سے وہ چلے گئے، اور ان کو ظاہر ہے ہمارے ادارے نہیں پکڑ سکے، لیکن شکیل آفریدی جنہوں نے وہ جعلی مہم چلائی تھی جس کے ذریعے معلوم چلا کہ اسامہ بن لادن اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، ان کو اب تک وہ جیل میں ہیں۔ ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ طریقے سے جو میڈیا پروپیگنڈا ہے اس کے ذریعے یہ باور کرا دیا گیا ہے ایک ہی وقت میں۔ یہ مخمصے دیکھیے ہماری قوم کے کس قدر ہیں، اور پروپیگنڈا کا ایک جال کس انداز کا ہے کہ ایک طرف ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں تھا ہی نہیں، دوسری طرف ہمارے ہاں اتنے ہی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ شکیل آفریدی کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے بلکہ اسے سزائے موت ہونا چاہیے۔ یعنی ایک طرف آپ یہ مانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو پکڑوانے والے کو سزائے موت ہونا چاہیے، دوسری طرف اسی وقت یہ بھی مانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن وہاں تھا نہیں، تو اگر تھا نہیں تو شکیل آفریدی کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اور اگر وہ شکیل آفریدی نے مخبری کی ہے تو یہ کم سے کم یہ مان لیں کہ وہ اسامہ بن لادن وہاں رہ رہا تھا۔ تو یہ مخمصے ہیں، اور یہ مخمصے اتنے بھیانک ہیں جب کوئی قوم ایک ہی وقت میں حسین اور یزید دونوں کو ہیرو ماننا شروع کر دے، تو اس قوم کے مخمصوں کی حالت یا اس قوم کی بربادی کی حالت، اس پر سوال کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، بڑا اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کی بربادی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین بھی ہیرو ہو آپ کا اور یزید بھی ہیرو ہو آپ کا، ان میں سے ایک تو ہمیشہ آپ نے ایک ہی چوز کرنا پڑتا ہے، یا اس طرف ہو جائیں گے یا اس طرف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جتنے بھی آپریشنز ہوئے، ہمیں یہ سوال کرنے کا حق تو ہے نا کہ آپریشنز، ہماری بری فوج بھی استعمال ہو رہی ہے، ہماری فضائی طاقت بھی استعمال ہو رہی ہے، چیک پوائنٹس بھی ہیں، انٹیلیجنس بھی ہماری ظاہر ہے وہ ہمارا علاقہ ہے تو ہماری زیادہ ہے، لوگ بھی ہمارے وہاں پر موجود ہیں، لیکن جو بڑے طالبان لیڈر تھے وہ پاکستان کی کسی آپریشن میں نہیں مارے گئے۔ تو سوال یہ ہے نا کہ کوئی ایک تو مارا جاتا جس سے پتہ چل جاتا، دنیا کو پیغام جاتا، وہ نہیں گیا۔ ابھی بھی جو مولوی جو فضل اللہ مارا گیا غالباً مشرقی افغان صوبے میں، وہ امریکی ڈرون میں مارا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تمام میجر لیڈر تھے یہ ڈرونز میں مارے گئے ہیں۔ ہمارے آپریشنز میں جو دنیا کو پیغام گیا وہ یہ کہ ہمارے آپریشنز میں کوئی بڑا طالبان
نہیں مارا گیا. اور مزے کی بات ہے کہ ہم مسلسل یہ کہتے رہے کہ ابھی 200 ہم نے ابھی مار دیے ہیں, 300 ابھی ہم نے مار دیے ہیں, 4000 ابھی, تو پتہ نہیں کتنے 100 ہم نے مار دیے ہیں, لیکن ہمیں معلوم نہیں چل رہا کہ وہ 100 کون سے تھے جن میں کوئی بڑا کمانڈر ہمارے ہاتھ نہیں آ سکا. دوسری طرف ایک اور اہم بات وہ یہ کہ جیسے ملا عمر ہے, ملا عمر کئی سال تک کراچی میں رہتا رہا اور نہ ہمارے ادارے اسے پکڑ سکے, نہ ہماری فورسز اسے پکڑ سکیں, اور دنیا میں پیغام یہ گیا کہ ملا عمر کراچی شہر میں ایک عرصے تک رہتا رہا اور وہاں پر وہ ایک ہسپتال میں وہ مارا گیا. اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ جو ماس میڈیا پروپیگنڈا ہے وہ بڑا عجیب ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر اسامہ بن لادن کا معاملہ ہے, فوج نے خود ایکسیپٹ کیا, فوج نے اسامہ بن لادن کی بیوی کو اریسٹ کیا, فوج نے تحقیقات کیں, کئی غالباً کو 3 مہینے تک وہ فوج کی کسٹڈی میں رہیں, پھر فوج نے انہیں وہ یمنی جو بیوی تھی اسامہ بن لادن کی انہیں سعودی عرب کے حوالے کیا, اور یہ سب فوج خود اپنے بیانات میں کہہ رہی ہے. اور اس کے بعد جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جی اسامہ بن لادن تو تھا ہی نہیں. اسی طرح فوج نے خود ایکسیپٹ کیا کہ ملا عمر وہاں موجود تھا اور ہم نہیں جان پائے. افغان گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا اور پاکستان نے اس کی تردید نہیں کی. پاکستانی دفتر خارجہ نے اور پاکستانی ایجنسیز نے یہ تسلیم کیا کہ ملا عمر ایک ہسپتال میں وہاں انتقال کر گیا ہے. تو لیکن پروپیگنڈا یہ ہے کہ ملا عمر تو وہاں تھا ہی نہیں. دوسری طرف ملا منصور کے حوالے سے پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہ دوسرے شہروں دوسرے ملکوں میں بھی تو وہ گھوم رہا تھا, پاکستان میں مار دیا گیا. تو صاحب یہ پاکستان میں مار دیا گیا, اس کا مطلب اس نے پاکستانی سرحد عبور کی ہے, پاکستان کے علاقے میں ہے. تو ہماری ایجنسیز, ہماری چیک پوسٹ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ دنیا کے سارے دہشت گرد یہ ہمارے, ہم بغیر ویزے کے کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے. یہ لوگ بغیر ویزوں کے کئی سال تک ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا میں کم سے کم پیغام یہ جا رہا ہوتا ہے کہ شاید ریاست اس میں شامل ہے. پھر ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ وزیرستان میں امن کمیٹیوں کے نام پر دوبارہ سے مسلح افراد وہاں داخل کر دیے گئے, جبکہ ایک طرف ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اب طالبان ختم ہو چکے ہیں, ایک طرف ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اب چیک پوسٹ سرحد پر لگ رہی ہیں اور وہاں سے جو انفلٹریشن ہے وہ نہیں ہو سکتی یا اسے روکا جائے گا. پھر امن کمیٹیاں کس لیے؟ عام افراد کو, کسی ملک میں عام افراد کو اسلحہ دینا یہ کس انداز کا بھیانک عمل ہے؟ ہم نے اس کا مظاہرہ لیبیا میں دیکھا ہے. عالمی طاقتیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ انہیں تو اسلحے کا کاروبار کرنا ہوتا ہے, وہ کرتی یہ ہیں کہ اپنے اس کاروبار کے لیے وہ ڈی سٹیبلائز کرتی ہیں مختلف علاقوں کو. عراق کی حالت ہمارے سامنے ہے. امریکہ نے عراق میں جو مداخلت کی, وہ صدام حسین ایک جابر تھا, ایک قاتل تھا, ایک ظالم تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ تبدیلی اس عراقی قوم کو ہی لانا تھی. باہر سے جا کے جمہوریت انسٹال نہیں کی جا سکتی. باہر سے جا کے آپ جب چیزوں کو توڑیں گے, اداروں کو توڑ دیں گے, ادارے ہوں گے نہیں, تو اس کا نتیجہ پھر ایک افراتفری اور ایک ہنگامے کی یا خانہ جنگی کی صورت میں نکل سکتا ہے. امریکہ عراق میں داخل ہوا, عراقی فوج ختم کر دی, عراق کے ادارے توڑ دیے, عراق کی حکومت گرا دی, عراق کی پولیس کا نظام ختم کر دیا, عراق کا بینکنگ نظام ختم کر دیا, تمام نظام ختم کر دیے. اور اس کے بعد کہا کہ جی اب یہاں جمہوریت آئے گی. تو جمہوریت تو اس طرح نہیں آ سکتی, کیونکہ جمہوریت تو تب آئے گی جب لوگ جمہوری ہوں گے, لوگوں کے اندر سے جمہوریت پیدا ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ہم نے دیکھا کہ عراق پھر برباد ہو گیا. اسی طرح لیبیا میں قذافی جو خود عالمی طاقتوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا اور جفیاں ڈال کے عالمی لیڈروں کے ساتھ ملتے تھے, بش کے ساتھ بھی اور ٹونی بلیئر کے ساتھ بھی اور فرانس کے اس وقت نکولا سارکوزی ہیں ان کے ساتھ بھی, لیکن بعد میں کیا گیا کہ وہاں عام افراد کو اسلحہ دیا گیا. جب عام افراد کو اسلحہ دیا گیا, نیٹو کا اسلحہ عام افراد کے پاس آیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ایک خانہ جنگی اس انداز کی شروع ہوئی جس نے نہ صرف اب تک لیبیا کو برباد رکھا ہوا ہے, بلکہ وہ اسلحہ پھر نیچے سب سہارن افریقہ تک چلا گیا, اور وہاں پر کئی جو ممالک ہیں وہاں ہم نے انسانوں کا قتل دیکھا. یہی اسلحہ مالی میں بھی استعمال ہوا, یہی اسلحہ نائجر اور نائجیریا میں بھی استعمال ہوا, یہی اسلحہ چاڈ میں بھی استعمال ہوا, یہی اسلحہ ایتھوپیا اور صومالیہ میں بھی استعمال ہوا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب عام افراد کو آپ اسلحہ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے, کیونکہ عام افراد کو جب آپ اسلحہ دیتے ہیں تو پھر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے, واپس لینا بہت مشکل ہوتا ہے. پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں عام افراد کے پاس اسلحہ ہے. اگر آپ اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بڑا مشکل کام ہوگا. تو ریاست عام افراد کو خود اسلحہ دے رہی ہے کہ امن کمیٹیوں کے نام پر.
اب امن کمیٹی، یعنی آپ ایک طرف یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس علاقے سے طالبان ختم کر دیے ہیں، تو اب امن کمیٹیاں کس کے لیے بنا رہے ہیں آپ امن کمیٹیاں وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بنا رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنے کنٹرول کر سکیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ جو فاٹا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا. تو اگر خیبر پختونخوا میں وہ ضم ہو گیا تو اس پر اب وہی قانون لاگو ہوگا جو پاکستان کا قانون ہے، اور پاکستان کے قانون میں تو یہ الاؤ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس بغیر لائسنس کے اسلحہ ہو. اور جو اسلحہ ان امن کمیٹی کے لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ اسلحہ تو ممنوع ہے، اس کا تو لائسنس ہی جاری نہیں ہوتا. کلیشنکوف کا لائسنس کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ دنیا میں پیغام ہمارا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ اس انداز کے جو عسکریت پسند ایلیمنٹ ہیں ریاست شاید ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. تو اگر ایسا ہو تو میں آج جو میں نے کالم لکھا اس میں یہ لکھا، آپ یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی ہے جس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک کوئی شخص ہے جس کا تعلق ارجنٹینا سے ہے یا برازیل سے ہے یا میکسیکو سے ہے، اس کا نہ پاکستان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، نہ پاکستان کے ساتھ کوئی مخاصمت ہے، نہ پاکستان کے ساتھ کوئی دوستی ہے، ایسا سمجھ لیجیے جس کا پاکستان سے کوئی تعلق بھی نہ ہو. اس کے سامنے یہ ساری معلومات رکھیں. آپ سمجھیے آپ اس وقت ایک میکسیکن شہری ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی پاکستان نے کہا جی کہ طالبان جو ہے وہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، لیکن سارے طالبان کمانڈر وہ امریکہ کو مارنے پڑے. اسامہ بن لادن کو پاکستان نے کہا جی کہ وہ دہشت گرد ہے، لیکن وہ دہشت گرد پاکستان میں 5 سال تک رہتا رہا، 6 سال تک رہتا رہا اپنے خاندان کے ساتھ، فوج کے بہت ہی جو اہم اور محفوظ مراکز کے بالکل ہی پاس 400-500 میٹر دور. یہ سارے جو میں نے ابھی فیکٹس بتائے، یہ سارے فیکٹس کسی عام آدمی جس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہ ہو اس کو بتائے جائیں تو پاکستان کے بارے میں اس کی رائے کیا بنے گی، یہ آپ خود بتائیے. یہاں پر مجھے مختلف جامعات میں جانا پڑتا ہے، لیکچرز ہوتے ہیں، یہاں وہاں کانفرنسز میں جانا پڑتا ہے. آپ بتائیے کہ ایک عام آدمی کی، ایک عام غیر ملکی کی پاکستان کے بارے میں رائے کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ پاکستان اس انداز سے کیوں نہیں آتے ہیں جس انداز سے وہ دوسرے ممالک جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو سیاحت سے بہت پیسے بن سکتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی شخص ہمارے ملک میں آنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہیں ہمیں حل کرنا پڑے گا. یہ جھوٹ جو GHQ کی ایما پر اور سیاستدانوں کی ایما پر میڈیا پر بولے جاتے ہیں، خیر سیاستدانوں کی تو پاکستان میں کیا اوقات ہے، وہاں تو ہر روز شام کو 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ان سیاستدانوں پر شدید نوعیت کی تنقید بھی ہو رہی ہوتی ہے، گالیاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ خود بھی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ GHQ کی ایما پر جو قوم کا بالکل ہی الٹ حقائق بیان کیے جاتے ہیں اور قوم کا جو ذہن ہے وہ دوسری طرف لے جایا جاتا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ یہ بڑا گمبھیر سوال ہے. یہ سوال میں اگر خود سے پوچھوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا جواب کیا ہوگا، کیونکہ ہم جب تنقید کریں گے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ پالیسیاں تبدیل کریں. وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ فوج پر تنقید کر رہے ہیں. یعنی فوج تو ایک ادارہ ہے اور ادارے پر تنقید کی اب کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جو پالیسیاں بن رہی ہیں وہ اگر پالیسیاں GHQ بنا رہا ہے تو پھر وہ پالیسیوں پر تنقید برداشت بھی تو کرے یا پھر پالیسیاں نہ بنائے. پالیسیاں اگر سیاستدان بنائیں گے تو سیاستدانوں پر تنقید ہوگی، پالیسیاں اگر آپ بنائیں گے تو آپ پر تنقید ہوگی. یہ کوئی طریقہ تو نہیں. اچھا ابھی مزے کی بات ہے کہ آج یہ پیغام بھی دنیا میں گیا ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے ایک از خود نوٹس لیا ہے اور وہ ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور اس از خود نوٹس میں اس کی سماعت کے دوران کراچی رجسٹری میں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان فرماتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ ان افراد کے گمشدگیوں میں میرے ادارے شامل نہیں. میں کوٹ کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرے ادارے ان افراد کی گمشدگیوں میں شامل نہیں ہے یا ملوث نہیں ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب اگر آپ کو یقین ہے تو یہ مقدمہ ختم کر دیجئے پھر، کیونکہ اس میں جو مدعی ہیں وہ تو دعوی یہی کر رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے لوگوں کو اٹھایا ہے، تو آپ پھر مقدمہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ پھر اگر انہوں نے نہیں اٹھایا ہے تو پھر ریلوے والوں نے اٹھایا ہوگا لوگوں کو، یا ہو سکتا ہے وابڈا کے لوگوں نے اٹھا لیا ہو لوگوں کو، یا پاکستان سٹیل لوگوں کو غائب کر رہی ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا غائب کر رہا ہے تو اس ملک کے شہریوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اور اگر انہی ایجنسیوں پر ہے تو کیا اس جرم میں، اپنی کام سے غفلت کرنے کے جرم میں، اپنے شہریوں کو تحفظ نہ دینے کے جرم میں ان اہلکاروں کو سزا آپ سنا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ آپ سزا نہیں سنا سکتے. جواب یہ ہے کہ جو مطلق العنان حکومت ہے ملک میں وہ انہی لوگوں کی ہے اور 70 سال سے انہی کے پاس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ
یہ پالیسیاں بناتے رہیں گے، ہم بھگتتے رہیں گے۔ اس سال کا پہلا ٹویٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، سال کا پہلا ٹویٹ، میں نے اسی وقت اپنے مضمون میں متبادل کے لیے لکھا تھا کہ اب یہ سال پاکستان کے لیے خوفناک ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت شمالی کوریا میں الجھا ہوا ہے، وہ جب شمالی کوریا کے بعد اس کا اگلا ہدف پھر پاکستان ہی ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کس انداز کا آدمی ہے یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس پہلے ٹویٹ میں جو زبان استعمال کی، وہ کسی بھی، میں نے کبھی کم سے کم کسی ڈپلومیٹک ایرینا میں وہ زبان کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں کی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان کو اربوں ڈالر دیے، اس کے جواب میں ہمیں دھوکے اور فریب کے سوا پاکستان نے کچھ نہیں دیا۔ یہاں پر پاکستان کا تو قصور نہیں ہے، پاکستان تو میں اور آپ ہیں، نہ تو ہم نے وہ ڈالر لیے ہیں، نہ ہم نے اپنی سوورنٹی کا خود سودا کیا تھا۔ اس ملک کے چند لوگ ہیں، چند جرنیل ہیں جنہوں نے طے کیا، کور کمانڈر ہیڈ کوارٹرز جو کیا ہوتا ہے وہ کور کمانڈروں کا اجلاس، اس میں طے ہوا کہ جی پاکستان کے فوجی اڈے بھی دے دیں گے۔ وہ کولن پال اس وقت جو بش کا وزیر خارجہ تھا، وہ لکھتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو لگ بھگ 24-25 نکات دیے تھے کہ ان پر عمل ہو جائے، اور ہم وہاں پر ڈسکس کر رہے تھے پینٹاگن میں کہ اگر ان میں سے پاکستان 14-15 بھی مان گیا تو بس ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جب ہمیں مشرف صاحب کا جواب ملا تو ہم خود پریشان ہو گئے کہ اس نے 24 کے 24 ہی مان لیے تھے۔ یعنی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید ڈسکس کرے گا اور بولے گا جی کہ یہ ہم نہیں مان سکتے، لیکن اس نے کوئی ایسا کیا ہی نہیں۔ ہم نے جو لسٹ دی اس نے سب کے اوپر سائن کر کے اس نے کہا جی سب ہو گیا، جو آپ مانگ رہے ہیں سب لے لیں آپ۔ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ اور یہ طے کہاں ہوا؟ یا تو مشرف صاحب نے خود طے کیا، اور جو اس کی حمایت کی وہ ان کور کمانڈرز نے کی جو اس اجلاس میں بیٹھے تھے، اور باقی پوری قوم نے پھر بھگتا۔ ہمارے ہزاروں لوگ بھی مارے گئے، ہمارے ملک کی سوورنٹی بھی، ہمارے ملک کی سالمیت بھی، ہمارے ملک کی اقتصادیات بھی، ہمارے ملک، یعنی ہمیں اس جنگ میں ڈال کے جس طرح ضیاء صاحب نے ڈالا تو ہم آج تک وہ بم بلاسٹ بھگت رہے ہیں، اسی طرح یہ مشرف صاحب نے ہمیں ڈال دیا اور بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد کیانی صاحب نے ہمیں یہاں پر فوجی بیانات میں مسلسل کہتے رہے کہ جی پاکستان میں ڈرون حملے ہماری سوورنٹی کے خلاف ہیں، اور ہر روز جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوتی رہیں اس میں بتایا جاتا رہا کہ جی یہ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف ہیں۔ اور دوسری طرف کیانی صاحب کے وہ وائرز موجود ہیں جو امریکہ نے اب عام کیے ہیں وکی لیکس کر، اس میں کیانی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اور ماریں ڈرونز اور بڑھائیں۔ گیلانی صاحب جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ٹھیک لوگوں کو مار رہے ہیں مارتے رہیں۔ یہ وہ رویے ہیں، یہ وہ 1% لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے۔ ان کو اس قوم سے تو کوئی لین دین ہے نہیں، یہ جو مر رہے ہیں تو مریں۔ عالمی طاقتوں کے جو مفادات ہیں وہ تو ہیں۔ میں نے بھی آج مضمون میں بھی لکھا تھا، کسی دوست نے ایک لطیفے کے طور پہ بھیجا، وہ لکھا کہ جی ٹرمپ صاحب نے جب یہ ٹویٹ کیا تو اس کے حوالے سے لطیفہ تھا کہ ایک جنرل صاحب کو ایک آدمی کہنے لگا کہ جنرل صاحب وہ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا ہے، اب ہو سکتا ہے پاکستان میں ڈرون ہو جائیں، ہو سکتا ہے پاکستان کی امداد بند ہو جائے، ہو سکتا ہے پاکستان پر حملہ بھی ہو جائے، تو آپ تیار ہیں جنرل صاحب، تیار ہیں آپ؟ تو جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بالکل تیار ہیں، میرا پاسپورٹ تیار ہے، ویزا بھی لگا ہوا ہے، ہم نے بس ٹکٹ لینا نکل جانا ہے، تو ہم تو تیار ہیں۔ تو معاملہ یہی ہے کہ یہ لوگ تیار ہیں، ان کی تیاری تو پوری ہے۔ مسئلہ یہ کہ وہ قوم، اس قوم کو کیا کس انداز کی صورتحال کا سامنا ہوگا؟ ان لوگوں کا تو پرابلم نہیں ہے۔ مسئلہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو یہ ٹویٹ کیا ہے اس کے بعد امریکہ نے ہی انیشیٹ کیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا جائے، کیونکہ جب گرے لسٹ میں ڈالیں گے ایز سچ پاکستان کی اس اقتصادیات پہ اس کا براہ راست اثر تو نہیں پڑے گا، لیکن اس کا جو بنیادی اثر پڑے گا وہ یہ کہ گرے لسٹ میں آنے کے ساتھ ہی یورپی یونین کم سے کم پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال سکتی ہے، اور بلیک لسٹ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ جو تجارت ہوگی اس پر واقعی پھر منفی اثرات پڑیں گے۔ اس وقت پاکستان کے اوپر جو قرضوں کا حجم ہے وہ قریب $70 ارب کے برابر ہے، اور اگر یہ حجم اتنا ہی رہا تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ واپس کیسے کریں گے اگر معیشت اس کے مقابلے میں نیچے جائے گی تو۔ یعنی اب حالت یہ ہے کہ پاکستان کی فوج ملک کے مختلف علاقوں میں آپریٹ کر رہی ہے، امریکہ نے پاکستان کو عسکری امداد بند کر دی ہے، پاکستان کی معیشت پر اس انداز کا وار ہو رہا ہے، فوج جو مختلف محاذوں پہ لگی ہوئی ہے اسے تو پیسے چاہیے، وہ تو ظاہر ہے جب فوج لگی ہوتی ہے تو اس کو وہ تو ریسورسز کنزیوم کرتی ہے، اس کا قصور تو نہیں ہے، تو اب وہ فوج کو پیسے چاہیے، معیشت جاری ہے نیچے، جو عسکری امداد تھی وہ ہو گئی ہے بند، دنیا میں جو دوسرے ممالک ہیں وہ اب آپ کے ساتھ اگر تجارت بھی نہ کریں تو آپ بتائیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ پیسے آپ کے اور میرے پاس سے آئیں گے،
وہ جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس سے آئیں گے. وہ جو 2 وقت کا کھانا کھا رہا ہے وہ شاید 1.5 وقت کا اس کو کھانا کھانا پڑے. تو اس انداز سے آپ کو اور ہمیں برداشت کرنا ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ جرنیل باز آنے کو تیار نہیں ہے. یعنی ہمارے یہاں ایک نیا بیانیہ یہ چلایا ہوا کہ جی پہلے کرتے تھے, اب تو ہم جمہوریت کی حمایت کر رہے ہیں, اور جو جمہوریت کی حمایت کر رہے ہوتے تو زمینی حقائق بتا رہے ہوتے کہ اب آپ جمہوریت کی حمایت کر رہے ہیں. زمینی حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں. زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ کراچی میں پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان اور فلاں اور یہ جماعتیں یہ آپ کے سامنے ہیں, اور وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں جی فوج نے بنایا ہمیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کی جماعت, ان کی حالت آپ کے سامنے. میں آپ کو آج اس کا ابھی کچھ دیر پہلے میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ کراچی کی جو شہری حکومت کی گاڑیاں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں, ویڈیو تھی وہ استعمال ہو رہی ہیں جن کے ذریعے عمران خان کے بینرز مختلف مقامات پر گورنمنٹ کی گاڑیوں میں وہ لگ رہے ہیں. اس وقت آپ پاکستان کے جتنے بھی سو کالڈ ڈیفنس پیجز ہیں ان میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کس جماعت کی حمایت کر رہے ہیں. وہ واضح ہے آپ کے لیے. اسی طرح پیچھے بھی ماضی میں بھی میں نے جو گزشتہ روز اپنا کالم لکھا تھا کرپشن کے حوالے سے, اس میں نے مینشن کیا تھا دیکھیے نواز شریف صاحب سے ہماری تو کوئی ہمدردی ہو نہیں سکتی, لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو, وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلی حکومت تھی پاکستان میں, جمہوریت کیونکہ ایز سچ ابھی جمہوریت تو ہے نہیں, جمہوریت تو ایک پراپر پروسیس کے ذریعے آتی ہے, ایک وقت لگتا ہے اس میں. تو جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ اس کو جتنا وقت دیں گے اس جمہوریت اسی وقت کے ساتھ آگے بڑھے گی, اور پھر جب وہ جمہوری ادارے مضبوط ہو جائیں گے تو ادارے ایک دوسرے پر اس انداز کا ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم رکھیں گے کہ کرپشن نہیں ہو سکے گی. دنیا کے سارے ملکوں میں کرپشن ہوتی ہے, لیکن ادارے چونکہ موجود ہوتے ہیں تو ایک آدمی آسانی سے کرپشن کر نہیں سکتا. یہاں ہو سکتا ہے جی کہ فلاں آدمی کا بھی بڑا دل چاہتا ہو, یہاں بھی ہو سکتا ہے چانسلر میرکل کا بڑا دل چاہتا ہو کہ بہت سارے یورو جیب میں ڈال لیں, لیکن وہ آسانی سے کر نہیں سکیں گی کیونکہ ان کے سامنے پارلیمان بھی ہوگی, ان کے سامنے عدلیہ بھی موجود ہے, ان کے سامنے یہاں کے جو ادارے ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے انہوں نے روکا ہوتا ہے. یہی طریقہ ہے کسی معاشرے میں کرپشن کو کم کرنے کا. تو کرپشن کے اصطلاح سے جرمنی میرے خیال میں اس فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے, پاکستان اس فہرست میں 116ویں نمبر پر ہے. لیکن دنیا کی وہ جو کرپشن کی فہرست ہے وہ 176 ممالک کی ہے. 176 ممالک میں ہم 116ویں نمبر پر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پیچھے کچھ 50-60 ملک اور بھی ہیں. اس میں نیپال بھی شامل ہے, اس میں ایران بھی شامل ہے. لیکن جب ادارے کسی ایک شخص کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, ادارے باقاعدہ طور پر خود ہوتے ہیں, اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ رزلٹ خود بہت دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, جن لوگوں کو میں جو بات کر رہا ہوں ان میں کوئی شائبہ ہو تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, وہ جا کے پڑھ لیجئے. اس فہرست میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا ملک کون سے نمبر پر ہے. داخلی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہم نیچے سے 4تھے نمبر پر ہیں. باقی جو میں نے ایک اس میں طویل تفصیل دی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس مضمون میں, اور وہ اگر آپ ان کے حوالے مانگیں گے تو بلکہ وہ حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ وہ جو بھی میں نے لکھا ہو اسے گوگل کر لیجئے گا تو وہ فہرستیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. وہ عالمی فہرستیں ہیں, وہ کوئی میں نے گھر میں تو نہیں بنائی. تو خیر, تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کرپشن کے حوالے سے ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کا جو نعرہ لگا کے اور پورے کے پورے نظام کو اپنی مرضی سے موڑنا, اس کی میں نے مثال پہلے آپ کو دی ہے, اور یہ پچھلے 70 سال سے مسلسل چل ہی رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو استعمال کیا گیا کہ آپ کرپشن کا نعرہ لگائیں پاناما لیکس کے حوالے سے, اور آپ دھرنا دے دیں, کیونکہ دھاندلی والا آپ کا جو دھرنا تھا وہ چل نہیں سکا. اب آپ ایک کام کر لیں کہ وہ دھرنا دے دیں, دھرنا دے کے, اور جو پاناما ہے وہ پہلے وہ دھاندلی والا دھرنا دے رکھیں, اس کے بعد جو وہ نہیں چلے تو ہم وہ پاناما کے ساتھ نکل آئیں. تو ایک مسلسل جو دھرنا تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ جو زرداری والی جمہوریت تھی 2008 والی, اس کے بعد جو 4-5 سال قوم نے بھگتے, کرپشن بھی دیکھی اور ساری بربادیاں بھی دیکھی, اور آہستہ آہستہ وہ جمہوری ادارے, ظاہر میں نے آپ کو بتایا کہ جب جمہوریت ہوگی تو ادارے خود بہت وہ کونپلیں پھوٹنا شروع ہوتی ہیں. وہ بیچاری کونپلیں پھوٹنا ہی شروع ہوئی تھیں, اور چونکہ کچھ ایسے ایونٹس ہوئے تھے جن میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت تھی اور دیگر کئی ایونٹس تھے, اور خاص طور پر 2007 میں جو ایمرجنسی لگائی وہ فیل ہو گئی. مشرف کے خلاف ایک تحریک چل پڑی, مشرف کو اقتدار سے باہر پھینک دیا گیا. عوام کے اندر جو فوجی سربراہ تھے مشرف, ان کے حوالے سے تنقیدی رنگ تھا.
10 سال میں جو پاکستان کی کارکردگی تھی اس کے حوالے سے، اسی میں پھر اسامہ بن لادن کا جو معاملہ ہوا تو اس سے فوج بیک فٹ پہ تھی اور جرنیل تھوڑا سا پیچھے ہو گئے تھے. ایسے میں انہیں ری گین کرنا تھا اختیار پر، اور ایسے میں ان کو چاہیے تھا ایک آدمی جو جمہوری ادارے جو بن رہے ہیں یا جو سمجھنا شروع ہو گیا اب جمہوریت کو جگہ دی جائے، ان کو پیچھے کیسے کیا جائے. اور ایسے میں میمو گیٹ سکینڈل اور یہ سکینڈل اور وہ سکینڈل اس کے ذریعے وہ رکھا گیا، لیکن آخر میں جو بنیادی کردار ادا تھا وہ عمران خان صاحب نے اپنے دھرنے کے ذریعے کیا، جس کے ذریعے عدلیہ کو بھی موقع ملا کہ وہ انتظامیہ کے اختیارات کی طرف آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اسی دوران دیکھا ہوگا کہ پاکستان بھر میں شکریہ راحیل شریف کے وہ بینرز لگ گئے، ایک طرف محمد علی جناح صاحب کی تصویر، ایک طرف علامہ اقبال صاحب کی تصویر، اور درمیان میں راحیل شریف صاحب کی تصویر. دنیا کے کس ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پاکستان ایک جمہوریہ ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، اس میں ایک پارلیمان ہے، اس میں ایک نظام ہے، اس میں ایک دستور ہے. دنیا کے کس جمہوری ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجی سربراہ کی تصاویر مختلف بینروں کی صورت میں ملک کے شہروں میں گلیوں میں لگی ہوں؟ یہ آپ خود سے پوچھیے گا. تو یہ انہوں نے یہ عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے وہ پوری ترکیب دی جس کے ذریعے جمہوریت کے پاس سے اختیارات واپس GHQ تک پہنچ گیا، اور جو سفر کیا تھا ہم نے وہ پھر واپس زیرو پہ چلا گیا. اگر ایسے موقع پر یہ سیاسی پارٹیاں اپنے سارے مفادات ایک طرف رکھ کے اس موضوع پر اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ ہم اس ملک کے دستور اور قانون کے تحت تمام اداروں کو ان کی دستوری حد کے اندر لے کے جائیں گے، تو یہ آسان ہو جاتا معاملہ اور قوم کو اس کا فائدہ ہوتا، اور دنیا میں ایک زبردست پیغام جاتا کہ پاکستان ایک درست جمہوری راستے پر ہے. لیکن اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ایسے میں ہمیشہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب مجیب الرحمان کی تحریک شروع ہوئی تو بھٹو صاحب فوج کے ساتھ مل کے انہوں نے اس تحریک کو نقصان پہنچایا، اور بلکہ نتیجہ پاکستان کو نقصان پہنچنے کی صورت میں نکلا. اسی طرح ضیاء صاحب نے نواز شریف کو استعمال کیا، پھر اسی طرح نواز شریف بینظیر کے خلاف بھی استعمال ہوئے. اسی طرح جب نواز شریف اور پیپلز پارٹی وہ کچھ 10-15 سال کے بعد وہ واقعی آہستہ آہستہ وہ کچھ، جب میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ بہت نیچے کی بات ہے، ابھی پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو لگ بھگ کوئی 200 سال چاہیے واقعی پراپر ایک سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کرنے میں. لیکن آپ جو سپیس بنی تھوڑی سی آگے بڑھنے کی کوشش کی ان جماعتوں نے، تو ایسے میں ایک نئی اس خلا کو دیکھ کے ایک نئی جماعت کھڑی کر دی گئی اور اس کو پھر پروموٹ کیا گیا 2013 کے بعد. جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کی خاص بات میں آپ کو یہ بتاؤں، کرپشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کے نارے تو آپ کے سامنے ہیں کہ جی ہم کرپشن کے بڑے خلاف ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جو ٹرینڈ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کرپشن کے معاملے میں. ابھی آپ نے جو عمرے والا سین تھا وہ آپ دیکھیں گے، عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں تو جی وہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ چائے گر جاتی ہے تو چائے خود اٹھا لیتے ہیں اور فرش خود صاف کر دیتے ہیں، اور وہ جو سویپر ہوتا ہے اس کا وہ صفائی والا وہ سامان استعمال کر کے وہ خود صاف کر دیتے ہیں، اور وہ اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں. لیکن ایسے میں فوج کے ہوائی اڈے کا استعمال کر کے، اور یہ اگر آپ کو درست نہ لگ رہا ہو یہ میری بات، تو یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غالباً یہ مقدمہ چل رہا ہے کہ فوج کا ہوائی اڈا کس طرح استعمال کیا گیا ایک سیاستدان کی جانب سے ایک نجی دورے کے لیے. تو یہ ایک مقدمہ چل رہا ہے، تو اس لیے یہ میں خود اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. دوسری طرف میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ کراچی میں گورنمنٹ کی گاڑیوں پر عمران خان کے پوسٹر اس وقت ہر طرف لگائے جا رہے ہیں، اور آپ خود سوچیں کہ گورنمنٹ تو جو سٹی گورنمنٹ ہے وہ تو یہ وسیم اختر صاحب کی ہے، یعنی وہ MKM پاکستان کی ہے. تو اب آپ خود سوچئے کہ MKM پاکستان پر کس انداز کا دباؤ ہوگا اور کس کی طرف سے دباؤ ہوگا کہ MKM پاکستان جس ادارے کو دیکھ رہی ہے اس وقت وسیم اختر صاحب، وہ ادارہ عمران خان صاحب کے پوسٹر لگا رہا ہے. تو اندر سے ملی بھگت کیا ہوگی اس کا اندازہ لگا لیں. اسی طرح سوات میں نے گزشتہ روز بھی اپنے بلاگ میں لکھا تھا، سوات میں گزشتہ روز مراد سعید صاحب نے اپنے فیس بک پیج پر اور ٹویٹر پر بھی بڑے تصاویر بھی لگائی ہوئی تھیں اور بڑے واضح انداز سے لکھا ہوا تھا جی کہ کرنل حیدر علی صاحب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ PTI میں شامل ہو گئے ہیں. اچھا، کرنل صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ راحیل شریف کے دور میں یہ FC میں تھے بلوچستان میں، اور وہاں پر میڈیا نے رپورٹیں چلا دیں کہ یہ اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں، اربوں روپے کی کرپشن میں. اور جب میڈیا پہ رپورٹیں چل گئی تو پھر ظاہر ہے اچانک انہوں نے کہا جی کہ تو اس سے تو اب اس پہ تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ تو فوجیوں کا احتساب کہاں ہوتا ہے. لیکن کیا یہ گیا کہ ان کو فوج سے نکال دیا گیا، نہ پینشن پر کوئی حرف آیا،
نہ کوئی سزا دی گئی. کرپشن کی ہے تو اس کو کوئی سزا ہوگی, کوئی سزا نہیں, کوئی جیل نہیں, کوئی مقدمہ نہیں, فوج سے برخاست کر دیا. اور مراد سعید صاحب کے بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں جی کرنل حیدر علی وہ اب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ہے حالت. تبدیلی یہاں سے آنی ہے. تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ یار بات یہ کہ جب تک ہم خود یہ سمجھیں گے نہیں کہ سیاسی جماعتیں یہ وہی ہیں, بڑی بڑی سیاسی جماعتیں دیکھ لیں, ان کی تاریخ دیکھ لیں کہاں سے آئی ہیں. جب تک عوام کے اندر سے ہم لوگ خود اپنے لوگ نہیں لاتے, جب مڈل کلاس کے لوگ یا لوور مڈل کلاس کے لوگ جب تک سامنے نہیں آتے, میری ذاتی رائے میں تو ابھی کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ پھر الٹرنیٹو کیا ہوگا, بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ جب بھی خلا پیدا ہوا ہے اس انداز کی پارٹیاں پیدا کر دی گئی ہیں, اس انداز کی پارٹیاں لا دی گئی ہیں اور عوام کے اوپر اور کہ بھگتے ہیں آپ. اور ان پارٹیوں کو لایا اس لیے جاتا ہے یہ کمزور لوگوں کو, ان کی فائلیں بنی ہوئی ہیں, نہ کسی کے کردار پر مسئلے ہیں, کسی کے یارانوں پر مسئلے ہیں, کسی کے رہن سہن پہ مسئلے ہیں, کسی کے کرپشن کے مسئلے ہیں. یہ سارے بندے وہی ہیں جن کے مسائل ہیں, ان کی فائلیں ہیں, ان کی ویڈیوز ہیں, ان کی آڈیوز ہیں. اور یہ لوگ, ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اب آپ سیاست کریں تو انہوں نے سیاست کیا کرنی ہے, اختیارات کیا کرنے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کا نام ہوگا وزیر اعظم, آپ پیسے بنائیں جتنے بنانے ہیں, لیکن آپ اختیارات نہ مانگیے گا. جہاں آپ نے کہا کہ آپ وزیر اعظم ہیں وہاں آپ کی یہ فائل کھل جائے گی. اور پھر فائلیں کھل جاتی ہیں. ہم پچھلے 70 سال سے ہی دیکھ رہے ہیں, سب کی فائلیں اسی طرح کھلی ہیں. یہ جو عامر لیاقت صاحب ہیں, یہ ایک رات کے لیے جب گئے تھے تو اگلے دن کے بعد ان کی حالت کیا تھی. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس انداز کی دنیا ہے یہ, اور جو سیاستدان ہیں ان کی حالت کیا ہوگی, اور صحافیوں کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس انداز سے آپ خود کر سکتے ہیں. بڑا آسان نہیں ہے یہ. ایسے میں ذاتی طور پر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ پھر کس کو ووٹ دیں, تو میری ذاتی رائے یہ ہوتی ہے کہ ایسے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اپنے گلی محلوں میں, کیونکہ فوری فائدہ کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو پہلے بتا دوں, یہ جمہوریت کا راستہ اس طرح کہ اس میں آپ کو بہت وقت لگنا ہے. یہ آپ اگر آج اچھا اور درست فیصلہ کریں گے تو شاید اگلی نسل آپ کی یا اس سے اگلی نسل آپ کو اس کی زندگی بہتر ہوگی. یہ اتنے آسانی سے تو نہیں آئے گا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کم سے کم خود سے یہ ٹرینڈ پیدا کریں کہ یہ بڑی جو جماعتیں ہیں ان کو اگر ایک طرف کر کے فی الحال کوششیں کریں کہ جو انڈیویجولی وہ کسی جماعت کا ہے یا جماعت سے کے بعد آپ انڈیویجولی دیکھیں کہ وہ شخص کیا آپ کے حقوق, آپ کی آزادیوں کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, کتنی کمزوریاں اس کے اندر, کیا اس کی کمزوریاں ایسی ہیں کہ اسے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ایسا ہے تو اسے ووٹ نہ دیں. اگر ایسا ہے جس کی کمزوریاں نہیں ہیں, اگر ایسا ہے جو کھڑے ہو کے آپ کے حقوق کے لیے بات کر سکتا ہے, اگر ایک ایسا ہے جس کی فائل بنانا آسان نہیں ہے, اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, پی ٹی آئی کا ہو کہ وہ پی ایم ایل این کا ہو کہ پی 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 کا ہو کہ ایم کیو ایم کا ہو, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا, یا آزاد ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں وہ آدمی ایسا آپ کو نظر آئے جو آپ کو آپ کے حقوق, جیسے کچھ دوستوں نے لکھا عوامی ورکرز پارٹی, درست, ان کی میں نے کم سے کم عوامی ورکرز پارٹی کے جو لوگ دیکھے ہیں ان کی کسی کی فائل نہ تو ہے نہ بن سکتی ہے آسانی سے. تو ایسے لوگوں کو آپ کریں جن کو آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کے حقوق پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری صورت میں آپ یہ نظام یہی چلتا ہوا دیکھیں گے. تبدیلی یہاں کیا آنی ہے, ایک اس کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک علاقے میں وہ جب گورا صاحب کی حکومت تھی نا, تو ایک علاقے میں گورا صاحب نے کہا جی کہ فلاں علاقے میں بڑے ڈاکے پڑتے ہیں. تو انہوں نے اس علاقے کے تھانے دار کو, جو دیسی تھا ہماری طرح کا براؤن, اس کو انہوں نے کہا جی کہ میں آ رہا ہوں تو اس سے پہلے ڈاکو پکڑ لیں. تو وہ گورا صاحب ڈی ایس پی کے آنے سے پہلے پولیس نے چھاپے واپے مارنا شروع کر دیے. ڈاکو تو بھاگ گئے, ان کی جو گھوڑی تھی وہ ایک سردار کی ڈاکوؤں کے, وہ پکڑ کے انہوں نے تھانے میں بند کر دی. تو ڈی ایس پی صاحب جب آئے, گورا صاحب نے کہا جی ہاں کہ وہ ڈاکو پکڑے, انہوں نے کہا جی سر ڈاکو تو بھاگے ہیں, ہم یہ سردار کی جو ڈاکوؤں کے سردار ان کی گھوڑی پکڑ کے لے آئے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو پھر عوام میں جو خوف ہے ڈاکوؤں کا, اس کو توڑنے کے لیے میں اس گھوڑی کو استعمال کروں گا اور علاقے میں گھوموں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ڈی ایس پی ہوں اور ڈاکوؤں کی گھوڑی پہ میں یہاں سفر کر رہا ہوں. ڈی ایس پی صاحب وہ گھوڑی پہ بیٹھے ہیں, اس گاؤں میں وہ علاقے کا چکر لگا رہے تھے, لیکن ڈاکوؤں کی گھوڑی کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی اپنے وہ خاص راستے پر پڑتی ہے تو وہ سرپٹ اپنے ٹھکانے کی طرف بھاگتی ہے. تو وہ گورا صاحب بھی ادھر ادھر گھومتے جب ٹھیک اس راستے پر آئے گاؤں سے باہر والے, تو گھوڑی نے بھاگنا شروع کر دیا جنگل کی طرف, اور جنگل میں ڈاکو دیکھ رہے تھے تو کہ پولیس والا آ رہا ہے تو انہوں نے گولی مار دی. تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو نظام ہے یہ ڈاکو کی گھوڑی ہے, اس پہ کوئی بھی بیٹھ جائے وہ جائے گا اسی جنگل کی طرف, جب تک کہ اس نظام کو تبدیل آپ نہیں کرتے. اور نظام کا تبدیل ہوگی یہاں سے,
آپ خود جمہوری ہوں، آپ خود جمہوری ہوں، آپ یہ جو شخصیت پسندیاں ہیں اس سے باہر نکلیں. عمران خان ہیں، آپ ان کی پارٹی کے، آپ کو پسند ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان پر بھی سوال ہوگا. نواز شریف ہیں، ان پر بھی سوال ہوگا. زرداری ہیں، ان پر بھی سوال ہوگا. یہ سوال کرنا مت چھوڑیں آپ. یہ پیغمبر نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں، ان پر سوال ہوگا. ان کی پالیسیاں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہر انسان سے غلط ہوتی ہیں. میں بھی کوئی جو بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان یہاں پیغمبر ہو گیا. یہ پیغمبر نہیں ہے، ہم عام سے لوگ ہیں، یہ بھی عام سے لوگ ہیں. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جہاں غلطیاں ہوں وہاں غلطیوں کو دفاع نہ کیا کریں. آپ کا اپنا لیڈر ہونے کے باوجود اس کے خلاف کھڑے ہوں اور کہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی سے وابستہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ رہنما کیا ہیں، کہ وہ اس آدمی کے بچے کیا ہیں، کہ وہ اس پارٹی کے حامی کیا ہیں، ہر آدمی ہر اللہ بلا کو وہ پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ارے صاحب کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ اگر ایک بندے نے غلط کام کیا اس کو کہیں گے یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. عمرے پر آپ پرائیویٹ جہاز میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں آپ ایک غریب قوم کو؟ ایک غریب قوم جس میں بچے پانی نہیں ہے ان کے پاس، ایک بھوک سے مر رہے ہیں. ہمارے وہاں پولیو کے مسائل ہیں. ہمارے لوگ، ایک لیڈر یہ پیغام کیا دے رہا ہے؟ آپ اپنے پیسے ہی ہوں بے شک آپ کے، لیکن ایک لیڈر پیغام کیا دے رہا ہے؟ یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ ایک چارٹر جہاز پر جا رہا ہے اور وہ جہاز رینٹ پر لیا ہوا اور وہ فوج کا اڈا استعمال کر رہا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اور آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جی جو سرکاری گاڑیوں پر یہ جو ایک سیاسی پارٹی کے وہ بینرز لگیں. آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو نون لیگ کے جو گورنمنٹ آفیسرز تھے، وہ ایک پارٹی کا کنونشن ہو رہا ہے اور اس میں سرکاری گاڑیوں میں گرین نمبر پلیٹ کی جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان میں وہ پارٹی کے اس میں وہ شریک ہوئے. کیوں ہوئے بھائی؟ یہ پیسے ہمارے ہیں. وہ نون لیگ کا ہو، کہ وہ جیم لیگ کا ہو، کہ وہ چے لیگ کا ہو، کہ وہ کاف لیگ کا ہو، کہ فلاں لیگ کا ہو، یا وہ تحریک انصاف کا ہو، یا وہ انصاف کا ہو، یا وہ عدلیہ کا ہو. اگر آپ اپنی ڈیوٹی پر نہیں ہیں آپ کیوں کر سکتے ہیں ایسا کام؟ اسی طرح بھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، خواجہ آصف صاحب نے بڑا ایک دھواں دھار قسم کا ٹویٹ لکھا ہوا تھا جی کہ عمران خان جو ہے وہ، میں اگر نااہلی سے بچا ہوں تو میں محنت کرتا ہوں، میں نے فلاں جگہ پر کام کیا ہے، میں کام کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں اس کے. خواجہ صاحب کیوں ملازمت کرتے ہیں آپ؟ جب آپ قانون ساز ہوتے ہیں آپ ملازمت نہیں کر سکتے. آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ ملازمت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ملازمت کرنی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پارلیمان کی جانب سے آپ کو دیے گئے پیسے کم ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ وہ کام کریں. دوسری طرف آپ نے لکھا ہے کہ جی عمران خان کے گھر میں وہ فلاں وہ جو ہے وہ راشن ڈلوا دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں. عمران خان اگر پارلیمان کی تنخواہ ان کے لیے کم ہے تو یہ کام چھوڑ دیں، کوئی اور کام کریں. یہ قوم، جس قوم کہ لوگ بچے اسکول نہیں جا پا رہے، کروڑوں بچے اسکول نہیں جا رہے، بچے جبری مشقت کا سامنا کر رہے ہیں، عورتیں ہراساں کی جا رہی ہیں سڑکوں پر، دستور ہے نہیں. ایسے میں آپ لوگوں کے پاس 2 3 4 لاکھ کی جو تنخواہیں وہ اگر آپ کو کم لگتی ہیں تو آپ یہ چھوڑ دیں کام، آپ پھر بزنس ہی کریں. کیونکہ بزنس اور آپ سیاست کر رہے ہیں تو آپ یقیناً کام کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم بات سیاست کی نہیں کر رہے. آپ کے پاس ایک حکومتی عہدہ ہے، آپ وزیر خارجہ ہیں. وزیر خارجہ ہونے کے بعد آپ بزنس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. آپ سیاست میں ٹھیک ہے ضرور سیاست کریں، لیکن آپ پھر سرکاری عہدہ مت لیں. اسی طرح عمران خان ہے، پارٹی کے وہ ان کی پارٹی کی کے پی کے حکومت تھی، ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں جو گورنمنٹ کے، جو پاکستانی قوم کے پیسوں کے ہیں. پرویز خٹک شادی میں جا رہے ہیں اور وہ سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر غلط کام پہ. نون لیگ کے لوگ ہیں وہ نون لیگ کو پروٹیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اس ملک کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں رکھنا. اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ ہم نے وہ پیر و مرشد مان لیا ہے اب ان پر سوال نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اب یہ ملک، یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے ایسی ہر فہرست میں آپ کا نظر آئے گا. کہتے ہیں کہ نوشیروان جو ہے اس کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا، اس کو کہتے تھے برزج مہر، خواجہ برزج مہر. ان کو کہانیوں میں کہ ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی سمجھ میں، وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے. تو ایک دفعہ وہ نوشیروان کے ساتھ، جو نوشیروان تھا وہ بڑا عیاش تھا، وہ حکومتی معاملات پہ توجہ نہیں دیتا تھا، اپنی عیاشی پہ لگا رہتا تھا، شراب اور خواتین اور اس طرح. اور وہ برزج مہر اس کو بہت سمجھاتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے انصاف اور قانون کی طرف آ جاؤ، اپنی ریاست کا خیال رکھو، اپنی رعایا کا خیال رکھو. لیکن نوشیروان نہیں سنتا تھا. ایک دفعہ وہ نوشیروان کے ساتھ کہیں سفر کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کھنڈر ہے اور کھنڈر میں 2 الو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ الو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. تو نوشیروان نے کہا کہ برزج مہر مجھے بتائیے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو برزج مہر نے کہا نہیں مت پوچھیے،
بس ٹھیک ہے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کا نہیں، میں آپ مجھے بتائیے کہ الو کیا کہہ رہے ہیں. ان کا جی اس میں ایک مادہ الو ہے اور ایک نر الو ہے. تو جو نر ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں یہ ٹھکانا، یہ کھنڈر چھوڑنا ہے، اور مادہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چھوڑنا کیونکہ مجھے ایسا کھنڈر ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا. تو نر یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو کہ نوشیروان کی حکومت رہے، میں تمہیں اس ملک کے ہر علاقے میں کھنڈر دوں گا. تو یہ بات پھر نوشیروان کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے پھر اپنا طریقہ بدلا اور عدل و انصاف کی طرف آیا. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ جب تک آپ ان لوگوں کو ان کو سمجھ میں ظاہر نہیں آ سکتی. ان کی کلاس ڈیفرنٹ ہے، ان کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے، ان کو آپ کے مسائل کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ اور ایسے میں آپ انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہی تو ان کی طاقت ہے. اگر آپ کرتے رہیں گے تو کرتے رہیے. جو نون لیگ والا ہے وہ نون کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ان کے ہر غلط کام کو کر رہا ہے. جو عمران خان کا بندہ ہے وہ ہر غلط کام پہ عمران خان جی موقع تو دینا پڑے گا، تو موقع تو دینا. ارے بھائی کیوں موقع دینا پڑے گا؟ یہ قوم طے کرے گی. یہ سرکاری گاڑیوں کے ذریعے آپ جب مہم چلائیں گے تو موقع نہیں ملنا چاہیے. فوج کے پیجز آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں تو موقع نہیں ملنا چاہیے. میں تو نہیں سمجھتا. جمہوریت یہ ہوگی کہ جب پاکستانی قوم کی آواز سنی جائے گی. یہ سرکاری ادارے اور میڈیا کا استعمال اور فلاں کا بند کر دیں اور فلاں کی تقریر پہ پابندی لگا دیں اور فلاں کی تصویر پہ پابندی لگا دیں، اس طرح سے جمہوریتیں نہیں ہوتی. قوم ریجیکٹ کرے ان لوگوں کو، یہ واحد راستہ ہے. قوم ریجیکٹ کرے، اور قوم اس وقت تک نہیں ریجیکٹ کرے گی جب تک یہ آپ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے. پنجاب کے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بڑا ایک دکھی معاملہ ہے. اور یہ ہم نے جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس پر بھی یہ بات جائے گی، میں اس کے بعد ختم کروں گا. پنجاب کے لوگوں کے ساتھ پروپیگنڈا کی کوئی حد ہی ہو گئی ہے. پنجاب کے لوگ میرے خیال میں پروپیگنڈا کے سب سے بڑے وکٹم ہیں پاکستان میں. ان کو کسی چیز کا، کسی دوسرے علاقے کا درست انداز سے پتہ بھی نہیں ہوتا. ان کو آپ پنجاب میں نکل جائیے اور آپ ان سے پوچھئے کہ بلوچستان کے 5 علاقوں کے نام بتا دیں، انہیں نہیں پتا ہوگا. انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا نام کیا ہے یا گورنر کا نام کیا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ ہے کیا. انہیں پتہ ہی نہیں. ان سے آپ پوچھ دیں کہ جی خیبر پختونخوا اور کے علاقوں کے نام، انہیں 2-3 علاقوں کے سے زیادہ پتہ نہیں ہوں گے. انہیں پوچھ لیں کہ فاٹا کا مطلب کیا، انہیں پتہ نہیں ہوگا. انہیں FCR کا مطلب پوچھ لیں، انہیں پتہ نہیں ہوگا. انہیں پوچھ لیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ کیوں نہیں ہے تو انہیں نہیں پتہ ہوگا. تو یہ یا صوبہ کیوں نہیں ہے تو انہیں نہیں پتہ ہوگا. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہاں پر پروپیگنڈا کا کتنا شکار ہیں وہ لوگ. اور باقی لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب ہمارے معاملے میں کھڑا کیوں نہیں ہوتا. تو پنجاب بالکل یہی دنیا کے دوسرے ملکوں کے لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ قوم انوالو نہیں ہے، صرف چند لوگ انوالو ہیں، تو یہ قوم کھڑی کیوں نہیں ہوتی ان کے خلاف. تو صاحب بات یہ ہے کہ جب پروپیگنڈا اسکولوں سے لے کے میڈیا سے لے کے گھر گھر تک پہنچا دیا جائے تو لوگوں کے دماغ آپ تبدیل کر چکے ہوتے ہیں. لوگوں کی حس ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ ریزسٹ کر سکیں، مزاحمت کر سکیں. اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ اور پھر بھوک اور افلاس وہ آپ کو کھڑے ہونے سے روکتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا قصور ہے کہ پاکستانی قوم نے تو ڈالر نہیں لیا آپ سے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں ڈالر دے دیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم حملہ کروائیں، ڈرون چلائیں ہمارے ملک پر، ہمارے ملک کے اڈے استعمال کریں. ہم پاکستان میں کس انسان سے پوچھا گیا ہے؟ یہ ہم سے تو نہیں پوچھا گیا تھا. یہ تو چند لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، آپ نے ان کو ڈالر دیے ہیں، وہ جرنیلوں کو، ان سے آپ حساب مانگے. پاکستانی قوم سے کیوں مانگتے ہیں آپ؟ اسی طرح پنجاب کے لوگ، جو پنجاب کے عام لوگ ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی دوسری قومیتوں کے ساتھ. ان کو آپ یہ الزام نہیں دے سکتے کہ جی کھڑے کیوں نہیں ہوتے. بالکل یہ الزام تو دنیا کے دوسرے ملک آپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں. کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ جب یہ ملک کی پالیسیاں بنا رہے تھے، جب یہ ڈرون حملے دے رہے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں کھڑے ہوئے آپ؟ نکلتے آپ. تو اس لیے نہیں نکلے کہ آپ مینٹلی آپ تیار نہیں ہیں. جب بھٹو کو پھانسی دے رہی تھی کتنے لوگ نکلے تھے باہر؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا تو کتنے لوگ نکلے تھے باہر؟ تو یہ ہے حالت. جب ذہنی طور پر لوگوں کو مفلوج کر دیا جائے، خوف کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے اور لوگوں کو کھڑے نہ ہونے دیا جائے، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو اشرافیہ ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے دماغ بناتی ہے اور ان کو بھیڑوں بکریوں کی طرح استعمال کرتی ہے. بہرحال یہ مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی تھی. امید ہے، بلکہ دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور آپ لوگوں کو عقل دے کہ سیاسی پارٹی سے وابستگی یا سیاسی پارٹی کی حمایت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس سیاسی پارٹی کے ہر بدصورت اور گھنونے کام کا دفاع کرنا شروع کر دیں. یہ کسی صورت نہیں. اگر آپ ملک سے محبت کرتے ہیں تو ملک سے محبت کی بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں سے آپ کو محبت کرنا پڑے گی. یہ چند افراد سے نہیں، چند اداروں سے نہیں. ایک ادارہ یہ ملک نہیں چلا سکتا. اگر آپ نے یہ ملک قائم رکھنا ہے، ہر ادارے کو دستور کے اندر رہنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ دنیا میں جس انداز کے پیغامات ہمارے جا رہے ہیں اور دنیا میں ہماری جس انداز سے تقریم کی جاتی ہے وہ بہت ہی گھنونی ہے. اتنے اچھے، خوبصورت اور عظیم ملک کا 70 سال میں ہم نے جو حال کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اپنا بہت خیال رکھیے.
آپ سے جلدی میں دوبارہ ملاقات کروں گا. کوئی پیغام ہو تو وہ ضرور میسج کی صورت میں پہنچا دیجیے گا. اختلاف ہو, میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو آپ کو نادرست لگے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ پر کوئی وحی اترتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں ایک عام آدمی ہوں, میں اپنی سمجھ کے مطابق, اپنے ہوش کے مطابق آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کے لیے. میرا اس میں ذاتی کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو اختلاف کرنا ہو تو ضرور اختلاف کیجئے. آپ اپنے جو رد کا بیان ہے, وہ دلیل, وہ مجھ تک ضرور پہنچائیے تاکہ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے. اپنا خیال رکھیے گا, اور یہ پیغام, یہ بحث, یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ ضرور پہنچایا کریں. متبادل کے مضامین میں پھر کہوں گا وہ ضرور پڑھا کریں, کیونکہ میں بہت کوشش کر کے وقت نکال کے کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک وہ بات پہنچے. اپنا خیال رکھیے.